बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी नई किस्त शुरू हो रही है। यकीनन आपको जैसे पहले नावल गुजरा है वो भी पसंद आया होगा। जो आगे हमारी स्टोरी आ रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आपको लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आगे की स्टोरी कि आगे क्या होगा। तो वो अपनी बहन के अलावा घर की लड़कियों से बहुत कम ही मुहातबत था, इसलिए अबिया के चेहरे पर इस वक्त थोड़ी हैरानी भी थी। जी, इसने वासिम की तरफ सारी नजर से देखा था। घर वाले हमारे रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। वो अपने महसूस लब व लहजे में बोलता सीधे मतलब की बात पर आया था। अबिया ने हैरान होकर एक नजर इसके खूबसूरत चेहरे पर डाली। भूरे सिल्की बाल जिन्हें जेल लगाकर सेट किया हुआ था, कुशादा पेशानी, गहरे समंदर जैसी नीली आंखें, खड़ी मगरूर नाक, बड़े बड़े खूबसूरत सुर्ख होंठ, घनी मूछें और हल्की हल्की ब्रेड शेप की हुई ब्रेड शेप वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, जिसे महसूस करके अबिया का दिल एक बार बार जोरों से धड़का। लेकिन इसकी अगली बात सुनकर इसने अपनी सोचों पर दो हरूफ भेजे, जिसके लिए दादा साई तुमसे तुम्हारी रजामंदी पूछेंगे और तुम इनकार करोगी। लेकिन मैं इन्हें अपने इस इनकार की वजह क्या बताऊंगी। अब अबिया ने हर सोच को पश्चमंदर डालते इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि इसके लहजे में अब हल्की सी नागवारी भी दर आई थी। और आती भी क्यों ना, अपनी जात की नफी ने इसकी इज्जत नफ्स पर कार जब्त लगाई थी। ये मेरा मसला नहीं, कोई भी बहाना बना देना, बस ये रिश्ता तय नहीं होना चाहिए। हुक्म देता हुआ ले जा, बल्कि चेहरे पर लापरवाही वाज़ेह थी। अब ये के सब्र का पैमाना अब लबरेज हुआ था। मतलब सामने खड़ा शख्स मुसलसल इसकी इंसल्ट करके इसे हुक्म ही दे रहा था और खुद को समझता क्या है। देखिए मिस्टर वासिम शाह, पहली बात मेरे लिए मेरे रिश्ते बहुत खास हैं, जिन्हें मैं आपकी वजह से नाराज नहीं कर सकती। और दूसरा, इस रिश्ते से इतराफ आपको है तो इनकार भी आप खुद करें। अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे अबिया ने सख्त लहजे में जवाब दिया था। अब इसके इस लहजे के साथ साथ चेहरे पर नागवारी उतर आई थी और गुस्से की शिद्दत से चेहरा सुर हो रहा था। वासिम शाह ने अपने सामने खड़ी छोटी सी लड़की को देखा था, जो इसकी बात की नफी करती इसकी आंखों में आंखें डाले जवाब दे रही थी। वो जैसे कोई डप्पू सी लड़की समझ रहा था। इसलिए जब बाबा और दादा साईं ने इस रिश्ते के बारे में पूछा तो वो इनकार करना चाहता था। फिर वो इसके इनकार की वजह भी पूछते, जो अभी वो किसी को बताना नहीं चाहता था। इसलिए इसने ये दरमियानी राह निकाली थी। लेकिन इस लड़की के जवाब ने इसके गुस्से को हवा दी थी। इसने खूबसूरत होंठों पर एक मुस्कुराहट डाला, जबकि आंखों में उतरी सुर्खी इसके गुस्से में होने का साफ पता दे रही थी। वो थोड़ा इसके करीब होकर जगह और जब बोला तो इसके लहजा सर था। आई लाइक योर एटीट्यूड बट यू नो वट बेबी गर्ल, मुझे इनकार और मेरी बात से इहराफ करने वाले लोग ज्यादा पसंद नहीं। इसलिए जितना बोला था इतना ही करो। इसकी उम्र और हाइट को निशाना बनाते हुए अपनी बात ठंडे ठार लहजे में मुकम्मल करते अब के वो रुका नहीं, बल्कि पलट गया पीछे। वो बस दांत पीसती रहेगी। अब देखे जाए मिस्टर वासव, अगर इस बेबी गर्ल ने आपको दिन में तारे ना दिखाए ना, तो मैं भी सरदार जारब शाह की बहन नहीं। वो दांत पीस करके थी अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। दादा अस्सलाम वालेकुम। दादा साईं कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बरहुदार। हाँ बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? वो जो किसी किताब का मुताला कर रहे थे। जारब के अचानक सरप्राइज करने पर हैरत से मुस्कुराकर खुश होते हुए शफकत लहजे में बोले, और साथ ही इसके लिए मोहब्बत से दोनों बाजू हुआ किए। हम भी बिल्कुल ठीक, इनकी बाहों में समाते प्यार से बोले, जबकि इसको अपने सीने में बीते हैदर शाह की आंखें नीम हुई थी। असल में आज जारब ने इन्हें ऐसे सरप्राइज देख के इनकी छोटी बेटी की याद दिला गया। वो भी कभी इन्हें ऐसे ही सरप्राइज दिया करता था। कितना खुशहाल था इनका घराना, लेकिन खासे ने इनका सब कुछ तबाह कर दिया। इनसे इनके बेटा और बहू छीन लिए। इनके हंसते खेलते जारों को एक रोबोट बना दिया। भले ही वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट जारी रखता था, लेकिन इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द से वो अनजान बिल्कुल भी नहीं थे। हम वक्त इसकी आंखों में वो वहशत और सुरही छाई देती थी, जो उसके अंदर से गमजदा होने की अक्कासी थी, जिसे चाह कर भी कम अज कम इनसे नहीं छुपा सकता था। इसलिए इन्होंने अब्रश को इसके लिए चुना था, ताकि वो अपनी शोह और चंचल मासूमाना हर शरारतों से इसके हजार रसीदा जिंदगी में खुशियां के रंग भर दे, इसे दिल से हंसने मुस्कुराना सिखाए और इसे जिंदगी की तरफ वापस ले आए। वो अपनी जिंदगी को भरपूर खुशी से जिए, ताकि एक मजबूरी समझ कर गुजार दे। वो इनसे लगा होकर अम्मा साई के दरबार जाता हुआ एक हाथ में तस्वीर लिए बैठी इसे ही मोहब्बत भरी नजरों से देख रही थी, जिन्हें इस पर कुरानी आयत का विर्द पढ़कर फूंकते इसकी कुशादा पेशानी पर मोहब्बत से बोस दिया था। जीते रहें, हमेशा खुश रहें। वो इसे दुआ देती शफकत से बोली, ज़ारा बेटा आप तो कल आने वाले थे ना? जी दादा सही, बस काम हो गया खत्म, तो हमारा वहाँ रुकने का दिल नहीं किया। वैसे भी आपकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपको सरप्राइज कर दूं। क्या आपको हमारा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं बेटा, भला ऐसे हो सकते हैं, हमें आपका आना अच्छा लगा। आपको हमारी जिंदगी है,
भले किसी को अपनी सांसों का आना भी बुरा लगता है, वो इसके खूबसूरत चेहरे को अपनी निगाहों में समाते प्यार से बोले हुए, जबकि इनकी इतनी मोहब्बत और एक बार फिर इनके गले मोहब्बत से गले लग गया। अच्छा हमें बताएं, आपको हमसे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी थी जिसके लिए आपने हमें अर्जेंट आने का बोला? इनसे अलग होते सवाल किया। वो एक पल के लिए रुके और एक नजर अमर साईं को देखा, जिन्हें बोले, हम सुन रहे हैं। वो हमने आपसे बोला था ना, हम आपके लिए एक लड़की पसंद की है। जी तो अब सही वक्त आ गए, हम चाहते हैं इनसे आपकी शादी कर दी जाए। तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम तो आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे हम शादी कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहेंगे कि हमने आपके लिए कैसे पसंद किया? वैसे बहुत जरूरी तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बताना चाहते हैं तो बता दें। हम चाहते हैं आपकी शादी अब्रेश से हो, आपको कोई इतराज तो नहीं? इसकी बात के जवाब में अब्रेश का जिक्र करते इसकी मर्जी पूछी थी, जबकि अब्रेश के नाम पर उन्हें हैरत से देखने लगा। इसकी आंखों के सामने अब्रेश का मासूम बच्चों जैसा चेहरा लहराया था। अभी कुछ दिन पहले ही की तो बात थी जब इसने इसकी जान बचाई थी। भला वो मासूम गुड़िया जैसे लड़की इसकी वेश्ता को जीत सकती है? दादा साईं ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? जरूर वे इससे मजाक कर रहे थे। दादा साईं अपनी अब्रेश की बात कर रहे हैं क्या? इसने इनकी तरफ देखते हैरत से पूछा। जी इन्हीं की बात कर रहे हैं। इन्होंने इसकी बात की तस्दीक करते हुए मेहर लगाई थी जैसे, जबकि इनकी बात पर इसके बाहर कमरे में ज़ारब शाह का जिंदगी से भरपूर क्या गुंजा, जिसे देखते हो दादा साईं अमर साईं ने दिल में ही हजारों बुलाई दे डाली। वो लग ही इतना प्यारा रहा था, इन्हें डर हुआ कि कहीं इनकी अपनी नजर ही न लग जाए। भला इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? जबकि इसे खुद की बात पर हंसता देख वो मसनू गुस्से से बोले, यार क्यों मजाक कर रहे हैं? इनके गुस्से से बोलने पर अब भी हंसते हुए ही बोले था, ज़ारब हम सीरियस हैं। आपके अपनी बात पर जोर देते बोले, जिस पर वो भी सीरियस होता। एकदम चेहरे के जाविये स्पाट कर गया। सॉरी दादा साहब, लेकिन ये मजाक ही है। आप हमारा एज देखें और फिर अब्रेश की, वो बहुत छोटी है हमसे, वो तो हमारी बीए से भी छोटी है। वैसे भी हमने नोट किया है वो हमसे बहुत ज्यादा डरती है। अगर ऐसे में सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी हमारे साथ? वो सारी जिंदगी डर डर के गुजार देगी, हमें कदम मंजूर नहीं। ये सरासर नाइंसाफी होगी इनके साथ। लेकिन ज़ारी बेटा, शादी से पहले सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है। इसकी बात सुनकर अम्मा साईं अपने तजर्बे के हिसाब से समझाते हुए बोली, हाँ बेटा, सबसे बड़ी मिसाल तो आपके सामने ही मौजूद है। आपकी अम्मा साईं भी हमसे पूरे 10 साल छोटी हैं। क्या हमने कामयाब शादीशुदा जिंदगी नहीं गुजारी? और डरने की बात ही ना ही करें। हमारी मंग होने के बावजूद ये कभी हमारे सामने नहीं आती थी, और गलती से भी कभी सामना हो जाता तो इनकी कांपें टांग जाती करती थी। हैदर शाह इनकी तारीफ में बोलते ज़ारब को समझाने की कोशिश करते एन में शरारती लहजे में अपना गए। जिसे सुनकर अम्मा साईं का मुहतरम होदा चेहरा देख एक बार फिर जानदार कहक लगा गया। अम्मा साईं, क्या साईं हमने कुछ गलत बोल गया? वो आंखों में भरपूर शरारत समोते बजाय सीरियस होकर बोले, जिसके जवाब में वो इन्हें गुरीज से नवाजती खामोशी इख्तियार कर गई। उनका सुस्त चेहरा देखते ही इस बार कमरे में हैदर शाह का कहक जिंदगी के रंग बिखर गया। तो फिर बेटा क्या सोचा आपने? देखें दादा साईं, पहले आप अब्रेश और दाया साईं से बात कर लें, इनकी मर्जी जानने क्यों क्या की जाती हैं, इसके बाद हम सोचेंगे इस बारे में। वो अपने महसूस लब व लहजे में बोलता इन्हें अपना फैसला सुना गया, जिसके बाद वो चुप हो गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अब आगे वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। अच्छा बेटा, हमने बिया बेटे के लिए भी एक फैसला किया है। हम चाहते हैं इनकी शादी वासिम से हो, जिसके बारे में हम वासिम से बात कर चुके हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? जब वासिम का जिक्र अपनी बहन के लिए से सुनकर इसकी पेशानी पर वाजिया बिल पड़े थे। असल में दादा साईं अब ये के लिए वासिम का इंतखाब इससे कुछ खास पसंद नहीं आया, क्योंकि वह जिस नेचर का मालिक था वो कभी ऐसे इंसान से अपनी बहन को बयाना नहीं चाहता था। ज़ारब ने अपने माँ बाप के जाने के बाद भी को बहुत ही प्यार से पाला था, किसी नाजुक गुलाब के फूल की तरह। इसलिए वो चाहता था कि इसे हम सफर भी ऐसा मिले जो इससे बढ़कर ख्याल रखे। और वासिम के नेचर से वो कौन वाकिफ नहीं था। वो छोटी छोटी बातों पर अपना टेम्परेचर लॉस करने वाला शख्स क्या इसकी बहन के लिए नरम हो और मोहब्बत करने वाला बन सकता था? कहते नहीं। इसे वासिम से कोई जाती बर्खाश नहीं थी, ना ही इसके नेचर और गुस्से से कोई मतलब। बस वो अपनी बहन के लिए ऐसा शख्स चाहता था जो इसकी बहन को समझ सके, जबकि वासिम हाकम तकलीबी तबीयत का मालिक था, हुक्म चलाने वाला, बस अपनी करने वाला। इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक बात अच्छी थी, वो ये कि अगर अब यह शादी वासिम के साथ हो जाती तो हमेशा इसकी आंखों के सामने रहती, लेकिन वो बस इसकी एक बात के लिए वो बाकी चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी अब ये की रजामंदी। इसलिए वो कोई भी फैसला करने से पहले
اس سے پوچھ لینا چاہتا تھا، اور پھر کیا جواب دیں اس نے آپ کو دادا سائی، اس نے اپنے تمام اندیشوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے دادا سائی سے واسم کے بارے میں پوچھا۔ ابھی تو انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، بس کچھ وقت مانگے ہے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، جب وہ جواب دے تو ہمیں بتا دیجیے گا، تب ہم ابھی سے بات کر لیں گے۔ اس کی مزید جاننے کے بعد ہی ہم کوئی حتمی فیصلہ کر پائیں گے۔ جس پر وہ سر ہلا گئے۔ اس کے بعد کچھ ادھر باتیں کرنے کے بعد وہ نشہ بہر کے تو وہاں سے اٹھ گیا، جس کا محبت سے جواب دیتے انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا تھا، جس کے بعد وہ اپنی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج کا دن بہت مصروف بڑا تھا۔ لگاتار ہونے والی میٹنگز نے اسے بہت تھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے اب تو سر میں ہلکا ہلکا درد بھی شروع ہو چکا تھا، اور ابھی کچھ دیر بعد ہی ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا وقت تھا، اس لیے وہ پرسکون ہونے کے لیے آفس روم میں چلا آیا، اور فری ہوتے ہی جیسے دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہوا، باہر سے ہی ایک بار پھر دادا اور بابا سائیں کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ اب یہ سے اس کی بحث اور اس کا جواب دینا اسے ایک بار پھر اشتعال دے آ گیا۔ وہ بھی ابھی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب دروازہ ناک کرتے ہوئے معرفہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں باپ ہو رہا تھا گرم کافی کا کپ، جو اس نے ہی منگوایا تھا تاکہ میٹنگ سے پہلے ہی اس کا سر درد سے چھٹکارا کر سکے۔ رکھے مس حسنہ، وہ جھکی نظروں کے ساتھ کافی ٹیبل پر رکھ کے اس کے سامنے رکھتی بنا کچھ کیے ویسے ہی واپس جا رہی تھی جب اس کے پیچھے سے مخاطب تھا، یس سر۔ جبکہ وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے پڑتوڑ رہی تھی، اس کے جوں بلانے پر گھبراتے ہوئے بولی۔ اسے لگا اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اب اس سے نے شاید کچھ کھڑی سنانے کے لیے روکا ہے۔ بیٹھے مس حسنہ، جبکہ اس کے ڈر کو سمجھتے ہوئے اب کی وہ بار اور نرم لہجے میں بولا۔ وہ دوسری طرف واسم نے اتنی نرمی سے بولنے پر وہ حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں، جس پر فوراً عملی کرتی اس کی طرف سوالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں آپ سے جو بھی سوال پوچھوں گا اس کا صحیح جواب دیجیے گا، جبکہ اس کے بعد پر اس نے سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ آپ کے گھر میں کون ہے؟ جی، میں نے پوچھا آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ اپنے لفظوں کو کچھ رد بدل کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ وہ ساتھ ہی گرم کافی کا سپ بھی لیا۔ جی سر، میں اور میری اماں بس، اور خاندان میں آگے پیچھے کوئی نہیں۔ اس نے مختصر سوال کا مختصر ہی جواب آیا، جس پر سر ہلا گیا۔ آپ کس کے ساتھ انگیج ہیں یا نہیں؟ اس کے چہرے پر اپنی نظریں ٹکائے ایک بار پھر سوال کیا۔ جی، اس نے ایک بار پھر حیران ہو گیا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی کوئی منگنی وغیرہ یا پھر کہیں رشتہ وغیرہ طے ہوا ہے کہ نہیں؟ نہیں سر، اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، لیکن واسم کے اتنے پرسنل سوال پوچھنے میں وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ ابھی اس سے کچھ اور بھی کیا تھا جب اچانک دروازہ ناک ہوا۔ یس کمنگ سر، وہ عاطف حمدانی صاحب آگے ہیں اور ساتھ دوسرے بورڈ ممبرز بھی میٹنگ روم میں موجود ہیں اور اب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اجازت ملتے ہی اس کا پیے حجرت میں اندر داخل ہوا۔ اس سے کچھ دیر میں ہونے والی میٹنگ کے بارے میں بتاتا تھا، جس پر اس نے ایک نظر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت تو سچ میں ہو گیا ہے۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ ایک نظر معرفہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے جانے کا بولا تھا، جس پر خاموشی سے سر ہلاتا چلا گیا۔ مس حسنہ، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، لیکن ابھی میرے پاس وقت نہیں اور میٹنگ ختم ہو رہی تو کافی ٹائم ہو جائے گا، اس لیے آپ کل صبح آفس آتے ہی سیدھا میرے روم میں آئیے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ اوکے سر۔ اس کی بات پر سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہو، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ بھی اپنی کافی ختم کرتا میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ صبح ناشتے کے بعد زارب اپنے ڈیرے جبکہ واسم آفس سے لگ گیا، جن کے جاتے ہی دادا سائی نے ابرش اور ابیا کو اپنے کمرے میں بلایا تاکہ ان سے ان کی مرضی پوچھ سکیں، کیونکہ اپنے پوتوں کا رشتے کی بات پر ری ایکشن دیکھ کر انہیں اپنی خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اپنی بہنوں سے کچھ بات کرتے، وہ انہیں اپنے اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ تبھی دروازہ ناک کرتے وہ دونوں اندر داخل ہوئی اور انہیں سلام کر کے ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئی۔ یہاں انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی دادا سائی، آپ نے ہمیں بلایا؟ جی بیٹا سائی، ہم نے آپ دونوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، بلکہ کچھ پوچھنا تھا۔ جبکہ ان کی پوچھنے والی بات پر ابیا کے کان کھڑے ہو گئے تھے، اسے فوراً واصف کے الفاظ یاد آئی۔ ہم نے آپ دونوں کی زندگی کا ایک فیصلہ لیا، اور وہ صرف ایک فیصلہ ہی نہیں بلکہ ہماری خواہش ہے جو ہم چاہتے ہیں آپ دونوں پورا کریں۔ کیا آپ دونوں ہماری بات کا مان رکھتے ہوئے ہمارے فیصلے کو مانیں گی؟ وہ ان دونوں کے معصوم چہروں کو محبت سے دیکھتے شفقت سے گوئے ہوئے تھے۔ ارے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں دادا سائی، آپ کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، آپ کچھ نہیں بلکہ حکم دیں۔ آپ کا ہر فیصلہ ہماری سر آنکھوں پر ابرش لاڈ سے ان کے سینے سے لپٹتی ہوئی بولی، جبکہ ابیا فی الحال خاموش تھی، لیکن پھر ان کے دیکھنے پر ہلکے سے مسکرائی۔ یہ دیکھتے ہوئے انہیں کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ بیٹا، ہم نے آپ دونوں کا رشتہ واسم اور زارب کے ساتھ طے کر دیا ہے، آپ دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟
ابھی اگر جس کا بات کا ڈر تھا ہر وہی نکلی۔ واسم کی بات سننے کے بعد اسے یہ تو پتہ تھا کہ دادا سے اس سے مرضی پوچھیں گے، لیکن اتنی جلدی اسے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا۔ دادا سائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن شاید واسم لانا کو ہے، کیونکہ کل شام ہی انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ وہ یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں انکار کر دوں۔ شاید وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے ابھی ان سے بات نہیں کی، اس لیے کچھ وقت مانگ رہے تھے، اور میرے انکار کے بعد میں وہ انہیں مل جاتا۔ دادا سائی آپ میری ٹینشن نہ لیں، واسم لالا کی جہاں خواہش ہے وہاں ان کی شادی کر دیں تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔ وہ فوراً اپنے چہرے پر مسکینت لاتی معصومیت بولی، جیسے اس سے بڑا اس کوئی خیر خواہ ہی نہ ہو۔ جبکہ دوسری طرف زارب سے اپنی شادی کو سن کر ابرش کا گلابی چہرہ لٹے کی ماں سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے کانوں میں کسی کی دردناک چیخ اور ساتھ ہی آنکھوں کے سامنے اس کے خون میں لت پت لاش لہرائی تھی، اور یکدم ہی اسے وہاں گٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ جبکہ دادا سائیں تو ابھی کی بات سن کر ہی پریشان ہو گئے تھے، اس لیے اس کی بگڑتی حالت پر دھیان نہیں دے سکے۔ کیا ہوا برش، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لیکن ابیا جو اس کی طرف ہی رخ کر کے بیٹھی تھی، اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ اس کے بولنے پر اب دادا سائیں بھی اس کی طرف متوجہ ہے۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کی طبیعت کو؟ کچھ نہیں دادا سائیں، بس اچانک سے دل تھوڑا گھبرانے لگا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے جیسے ہوش میں آ کر خود کو کمبوز کرتی دھیرے سے بولی۔ ابیا فوراً اٹھ کر اس کمرے میں جگ سے پانی گلاس لے آئی، جس سے کمتے ہاتھوں سے پکڑتے وہ لبوں سے لگا گئی۔ جبکہ اماں سائیں جو ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، ان کی زیر نگاہوں سے زارب کے نام پر اس کی بگڑتی حالت پوشیدہ نہ رہ سکی۔ زارب کی موجودگی میں اس کا ڈرنا وہ پہلے بھی محسوس کر چکی تھی، لیکن وہ اس کی شرم و حیا اور زارب کے بڑے ہونے پر اس کی جھجک سمجھتی تھی۔ لیکن اب انہیں معاملہ کچھ بڑا لگ رہا تھا۔ صرف زارب کے نام پر ہی اس کی حالت اس حد تک بگڑنا انہیں تشویش میں مبتلا کر گیا۔ اب یہ بیٹا، ہمیں ابرش کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ انہیں فی الحال ان کے کمرے میں لے جائیں، ہم اس بارے میں پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اس کی حالتیں دیکھتے ہوئے احسان سے بولی تھی، جس پر سر ہلاتے ہوئے فوراً عمل کی ایسے وہاں لیتے لگی۔ جبکہ ابرش نے بھی ان کی بات پر سکھ کر سانس لیا اور چپ چاپ اٹھ کر ابیا کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تو شکر تھا انہوں نے زیادہ سوال نہیں پوچھے، ورنہ وہ اپنی اس حالت کے پیچھے انہیں کیا جواب دیتی۔ جب کہ ان دونوں کے جانے کے بعد دادا سائی اماں سائی دونوں پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان حالات میں ان کو یہ رشتے پایا تکمیل تک پہنچتے ناممکن نظر آ رہے تھے۔ دیکھو لڑکی، کیا بولا ہے تم نے میرے بارے میں دادا سائی کو؟ وہ اچانک سے پیچھے سے مخاطب کرتا گویا ہوا۔ وہ آپ مجھے پچھتانا پسند کریں گے کہ ایسے کیا کہا ہے میں نے جو آپ مجھ پر بن بادل برسنے کی طرح گرج چمک رہے ہیں؟ اس کی داڑھ پر ربیہ کا نازک سا دل اچھل کر ہلکے میں آ گیا، لیکن خود کو مضبوط کرتی پلٹ کر سپاٹ لے جاؤں بولی۔ میں نے تمہیں رشتے سے انکار کرنے کو بولا تھا، نہ کہ میری زندگی میں کیا سرائیاں کرنے کو۔ پھر کیا سوچ کر تم نے دادا سائی سے سب کہا؟ تم ہوتی کون ہو میری کردار پر بات کرنے والی؟ جبکہ اس کے یوں انجان بن جانے پر واسم غصے میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا، لیکن پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیاں بیچ کر خود کو کنٹرول کرتا دبے دبے غصے سے چہلایا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ پورا چہرہ بھی سرخ ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر پل کے لیے ابیا گھبرا گئی۔ ایسے بھی کچھ غلط نہیں بولا میں نے، صرف سچ ہی تو بیان کیا ہے۔ ویسے بھی آپ میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہے تھے تو مجھے نہ منظور تھا آپ کی خاطر میں کیوں گھر والوں کی نظر میں بری بنوں، اس لیے جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ ویسے بھی اس رشتے سے اعتراض آپ کو ہے تو جواب بھی آپ کو ہی جا کر دیں، مجھے ان سب میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اطمینان سے گویا ہوئی، او آئی سی، اب مجھے اصل بات سمجھ آئی۔ اصل میں میرا تمہیں ریجیکٹ کرنا پسند نہیں آیا، اس لیے اب تم میرے بارے میں ایسی باتیں سنا رہی ہو تاکہ گھر والوں کو دباؤ میں آ کر میں تم سے شادی کر لوں۔ لیکن یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہے مس ابیا کہ واسم شاہ سے اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کروایا جا سکتا ہے۔ تم میرے سامنے پورے خاندان ہی کیوں نہ کھڑا ہو کر دو، پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گا، وہ ظفری مسکراتا استری لہجے میں بولا۔ جبکہ اتنی بےعزتی پر ابیا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ویسے آپ نے اپنے بارے میں بہت سی غلط فہمی پال رکھی ہے مسٹر واسم شاہ، آپ میں ایسا ہے کیا سوائے اس گوری چمڑی اور ڈریگن جیسی سرخ نیلی آنکھوں کے، جو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے ایسے ہٹ کنڈے اپناؤں؟ آپ مجھے کیا ریجیکٹ کریں، میں آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی۔ جس سے شادی کروں گی وہ ایک آئیڈیل انسان ہوگا، نہ کہ آپ جیسی انا پرست، باطل مغرور، خود کو مسٹر پرفیکٹ اور دوسروں کو زمین کا کیڑا سمجھنے والا۔ آپ دنیا کی آخری مرد بھی بچیں تب بھی میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اس لیے اپنی خوش فہمیوں پہ پہاڑ کے سیدھے نیچے اترائیں۔ ہر انسان کی شکل و صورت مرنے والا نہیں ہوتا، انسان میں کچھ سیرت بھی ہونی چاہیے، جو آپ کے بیہیویئر کو دیکھتے ہوئے مجھے آپ میں ناپید نظر آتی ہے۔
وہ بھی اسی کا لب و لہجہ اپناتی ہوئی زفریہ بولی۔ اس بار چہرہ متغیر ہونے کی باری واسم شاہ کی تھی اور ساتھ ہی اسی غصے کا گراف 100 نیزے پر پہنچا۔ لڑکی کی بات اتنی کرو جتنی تم میں بعد میں برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ اس کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے جھٹکے سے قریب کرتے ہوئے غرایا کر بولا، میں نے صرف سچ ہی تو بیان کی ہے، اگر آپ کو برا لگا ہے تو یہ آپ کا ترسر ہے، میرا نہیں۔ آپ مجھے ایسے ڈرا دھمکا کر چپ نہیں کروا سکتے۔ اور اپنے بازو میں اس کی خفتی سخت کھردری انگلیوں کا درد برداشت کرتے ہوئے بنا ڈرے ڈٹ کر جواب دیتی گویا ہوئی، ٹھیک ہے، اپنے الفاظوں کا بھگتانہ بھرنے کے لیے تیار رہنا۔ میں کس قابل ہوں یا کس قابل نہیں وہ جلد تمہیں بتاؤں گا۔ اب تمہیں ساری زندگی اسی ناپرست باطل مغرور انسان کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ خود کو اچھے سے تیار کر کے آنا، کیونکہ واسم شاہ کو جیلنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ تمہاری نازک جان پر بہت مہنگا پڑنے والا ہے اس خونخوار ڈریگن کی قربت۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتا تھا، معنی انداز میں بولا، اسے ایک جھٹکے میں چھوڑ کر استریہ نظر اس کے شرم و حیا اور غصے کے میلے جلے سراسر پڑتے چہرے پر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ پیچھے گیا، غصے کی انتہا کو مٹھیوں بھی تھی، جبکہ اس کی بے باک باتوں پر چہرے پر شرم سے پورا سر ہو گیا۔ آپ سے شادی کرے گی میری جوتی؟ وہ بھی اس کے پیچھے چلا کر کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واسم آفس سے جیسے ہی گھر آیا، ارجمان شاہ نے فوراً اپنے کمرے میں بلا کر اس کی خدمات سے ڈالی، کیونکہ اس کی حرکت کے بارے میں دادا سائیں انہیں دوپہر میں ہی بتا چکے تھے اور ساتھ برہم ہوئے تھے اس کی حرکت پر، جس کے چلتے انہوں نے اچھا خاصا ذلیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بیا سے شادی نہیں کرنی تھی تو وہ انہیں کل رات ہی صاف صاف بتا دے سکتا تھا۔ ایسے اس بات کر کر بیا کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اسے اور ساتھ میں اس لڑکی کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا جسے وہ پسند کرتا تھا، تاکہ وہ ان سے مل کر جلد از جلد اس کا رشتہ وہاں طے کر سکیں، جس کے جواب میں وہ اب غصے سے مٹھی بیچ کر کنٹرول کرتا انہیں بنا کوئی جواب دیتے ہی اٹھ کر آیا تھا۔ ابھی وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہا تھا جب اس سے بیا نظر آئی اور اسے دیکھتے ہی غصے سے ابلتے خون میں تو یعنی آئی تھی اور ویسے پیچھے سے مخاطب کر بیٹھا، اور اس لڑکی کی باتوں نے سچ میں اس کا دماغ گھما دیا۔ وہ جو اپنی نادانی میں اس کی انا پر کاری ضرب لگا گئی تھی، اس نے واسم شاہ کی بےغیرتی کی تھی اور اس سے ساری زندگی نہیں بولنے والا تھا اور نہ اسے کبھی معاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صبح فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سر ابھی بھی غنی کے سینے پر تھا، جبکہ ان دونوں ہاتھ اس کے نازک کمر کے گرد ابھی بھی سختی سے باندھے تھے۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھا کر اس چہرے کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ وہ مکمل وجاہت کا شکار تھا۔ اس کی اور غنی کی شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ شادی سے پہلے کسی سے پیار محبت عشق کرنے کو فضیلت اور غلط قرار دیتی تھی۔ اس کی نظر میں محبت صرف محرم سے کی جائے تو وہی بہتر ہے، اس لیے اس نے اپنے تمام جذبات صرف اور صرف اپنے محرم کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ اور غنی کو تو وہ بچپن سے جانتی تھی، وہ ایک میچور صبر سا انسان تھا۔ اس نے کبھی ان فضول باتوں یا حسن نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہول میں بند رہتا، لیکن پھر بھی اسے اس کی خاموش نظروں میں اپنے لیے ایک الگ سے احساس، الگ ہی جذبہ نظر آتا تھا جو کہ بہت پاکیزہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اب محبت کے ساتھ عزت و احترام بھی نظر آتا تھا، اور ایک عورت کے لیے عزت کرنے والا مرد محبت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ عزیز۔ شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان سب کچھ نارمل تھا، جیسے کہ اس نے سوچا تھا۔ غنی نے اسے مکمل عزت اور خود کی برابری کا ہی درجہ دیا تھا، اور اس کے ہر عمل سے عزت کے ساتھ ساتھ محبت بھی جھلکتی تھی، لیکن کمی تھی تو صرف ایک بات کی، وہ کبھی منہ سے اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کیئر کرتا، لیکن اس پر روب جما کر اس پر اپنی مالکیت کا احساس نہیں دلاتا تھا۔ دوسری طرف جب وہ حجاب کو امان کی باتوں پر ایسا شرماتے اور اس کی شرارتوں پر دھنستے دیکھتی تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ اس کا ہمسفر بھی اس سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس سے حسد کرتی تھی، بلکہ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر بہت پرسکون تھی اور ان کے لیے ہمیشہ دل سے دعا کرتی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ لیکن انہیں مکمل دیکھ کر اسے اپنی زندگی میں ایک ہلا سا محسوس ہوتا۔ 1.5 ماہ کے عرصے میں وہ اس حد تک اس سے زیادہ قریب آ چکی تھی، لیکن اس کے کبھی رباب کو اپنے اندر جھانکنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کی دانت کے گرد ابھی بھی ایک ہول موجود تھا جسے اس نے رباب کے لیے بھی نہیں ہٹایا تھا، لیکن جب وہ تو اسے روح تک جان لینا چاہتی تھی، اس کے عمل سے ہی نہیں بلکہ لفظوں سے اظہار سے چاہتی تھی۔ اس لیے پچھلے کچھ دنوں سے اس نے اسے خود سے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن اس کے بلانے پر جب بات کو جواب کم ہی دیتی تھی۔
اپنی خوبصورت آنکھوں میں ڈیڑھی شکایتیں جمع کر کے اس کی طرف دیکھتی تھی کہ شاید اسے تھوڑا احساس ہو جائے، لیکن وہ ایسا بے رحم اور ظالم تھا کہ اس کی بے روحی محسوس کر کے بھی منہ سے ایک لفظ نہیں بولتا۔ جیسے یاد کر کے اس کی آنکھوں کے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے سینے پر گرے تھے، جنہیں بے دردی سے وہ صاف کرتے ہوئے اپنی کمر سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ نازک سی جان کیا اس مضبوط توانا وجود کی طاقت کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ قطعی نہیں۔ غنی چھوڑے، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ آخر کار جب وہ اسے تک ودو کے بعد بھی 1 انچ تک نہ ہلا تو مجبوراً اس سے مخاطب کرنا پڑا، جسے سنتے ہی اس نے فوراً آنکھیں کھولی، جبکہ چہرے پر محفوظ کن مسکراہٹ تھی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ وہ تب کر بولی، جبکہ اس کے غصے سے سرخ چہرہ دیکھ وہ محفوظ کن سال زندگی سے بھرپور کہکھا گیا۔ وہ تو اسے ایسا حسرت دیکھ کر ہی اس کے چہرے کی دلکشی میں کھو گئی، کہاں کا غصہ، کہاں کی ناراضگی، سب بھول بھال کر جب اسے خود کو ایسے تکتے دے کر غنی نے تھوڑا سا جھکتے اس کی سب پیشانی پر عقیدت سے لب رکھ دیے، جسے محسوس کرتے وہ ہوش میں آئی تھی، پھر اپنی بے اختیاری پر خود کو دل میں کوستی ایک بار پھر اس کے خسارے سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ کیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں کیوں نہیں رہے آپ مجھے؟ پہلے آپ بتائیں، آپ بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ اس کے سوال کو جواب دینے کے بجائے آگے سے سوال کیا گیا، جبکہ آنکھوں کے خسارے میں اس کا معصوم خفا خفا سا چہرہ تھا۔ کر تو رہی ہوں، اور کیسے کرتے ہیں بات؟ وہ اپنی نظریں جھکا کر دیر سے گوئی ہوئی، کیونکہ اس کے سوال پر یکدم اس کی آنکھوں میں ڈھیر پانی اترا تھا، وہ کم از کم اس بے رحم کو نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ لیکن کیا کوئی اپنی روح کے ملکین کے احساسات سے انجان رہ سکتا ہے؟ ایسے ہی غنی بھی تھا۔ ایسے میری بات کے جواب میں ہوں ہاں کر دینا، یا پھر کھانے پینے اور کپڑوں کو پوچھ لینا، ایسے آپ بات کرتی ہیں؟ رباب آپ تو ایسی نہیں تھی، تو آپ زندگی کو کھل کر انجوائے کرنے والی، ہر بات منہ پر کہہ دینے والی نڈر اور بہادر لڑکی تھی۔ ایسے اپنے احساسات کو خود تک محدود کر کے صرف اپنے آپ کو اذیت دینے والا کام کب سے شروع کر دیا؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہی سوال گویا ہوا۔ اس کے سوال پر رباب نے ایک نظر اس چہرے کی طرف دیکھا۔ جی میں تو آیا سیدھا اس کے منہ پر کہہ دے کہ جب سے آپ جیسے پتھر دل انسان سے شادی ہو گئی ہے، آپ کی بے رحم محبت نے مجھے ایسا بنا دیا، لیکن پھر اسے اپنے جذبوں کی توہین سمجھتے اپنے لب بیچ گئی، لیکن اس کی نظروں کا پیغام بنا کہے بھی اس تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھ شروع سے ہی ایسی تھی، اور اب پلیز مجھے چھوڑے، مجھے نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا، آپ میں ہمت ہے تو خود چھڑا لیں، میں بھی تو دیکھوں آخر میری بیگم میں کتنا دم ہے۔ وہ اس کی بات کے جواب میں آنکھوں میں شرارت سموتے ڈائی سے گویا ہوا۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ اس کے جواب پر آپ کے وہ چڑھ گئی۔ آپ اور آپ کی محبت، وہ باقی سے گویا ہوا۔ یہ کوئی وقت ہے محبت کرنے کا؟ وہ منائی کر بولی، جبکہ حیا کی لاری سے پورا چہرہ سرخ ہو گیا۔ محبت کرنے کا کوئی وقت، خاص وقت مقرر تو نہیں ہوتا، یہ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، بس محبوب کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے بوجھل لہجے میں بولا، نہیں پلیز۔ وہ اپنے چہرہ اس کے سینے میں چھپاتے التجائی لہجے میں گوئی ہوئی، جس پر اس نے رباب کا مان رکھتے ہوئے اس کے سر پر بوجھ دیتے ہاتھ ڈالے تھے، جبکہ اس نے آزادی ملتے ہی واش روم کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کی جلد بازی کو دیکھتے ایک بار پھر کمرے میں اس کا جاندار کہہ گونجا تھا۔ وہ نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کر کے فارغ ہوتے اپنے ارد گرد چادر لٹتی کمرے سے باہر آ گئی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، لگتے ہیں حجاب اور مان ابھی اٹھے نہیں۔ وہ خود سے حجاب لگاتی ایک نظر ارد گرد دیکھتے ہوئے دھیرے سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ یہاں سوات کی ایک پستہ ٹھنڈ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ سوات کی یہ صبح بہت خوبصورت تھی، جسے وہ کچھ دیر وہیں کھڑے رہ کر محسوس کرتی رہی، پھر اسے چھوٹے سے لائن میں رکھے جلوے میں بیٹھ گئی اور اپنی اور غنی کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے یہاں کتنا وقت گزر گیا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تو بس غنی کے کچھ دیر پہلے کیے گئے عمل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی بار تھا جب اس نے اسے بے تکلفہ ہو کے اس سے بات کی، جسے سوچتے اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو پہلی نظر مان اور حجاب پر پڑی، جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہے تھے، جنہیں دیکھتے وہ مسکرائی۔ السلام علیکم۔ صبح بخیر۔ وعلیکم السلام بھابھی، اتنی صبح باہر کہاں سے آ رہی ہیں؟ اور بھائی کہاں ہیں؟ وہ بھی آپ کے ساتھ گئے تھے کیا؟ اس کے اسلام کا جواب دیتے وہ سردی سے سرخ پڑتے اس کے چہرے کو دیکھتے سوال وہ ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو ابھی سو رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے ران میں چلی گئی تھی۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے، میں ابھی ناشتہ تیار کراتی ہوں، تب تک تمہارے بھائی بھی اٹھ جائیں گے۔ اس کے سوال کو جواب دیتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی، جب مان نے اسے روکا۔ نہیں رباب،
رہنے دے، اس کی ضرورت نہیں، ہم ناشتہ باہر سے کریں گے، بس اب بھائی کو بلا لائیں پھر چلتے ہیں۔ اچھا صحیح، اس کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی جب غنی خود فریش سا وہاں آیا۔ بھائی کہاں جانے کی بات ہو رہی ہے صبح صبح؟ سوات کا اسپیشل ناشتہ کرنے، بس میں رباب سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو بلا کے لائے، پھر چلتے ہیں۔ مان اس کے سوال کا جواب دیتے بولا، ہاں ضرور کہ نہیں، چلتے ہیں، لیکن رباب پہلے آپ کچھ گرم پہن کر آئیں، کیونکہ یہ آپ کی چادر باہر موجود سردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ جی ٹھیک۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتی ایک نظر حجاب کو دیکھتی جسے مان نے گرم کپڑوں سے بالکل پیک کیا ہوا تھا کہ وہ بالکل چھوٹا سا کیوٹ بالو معلوم ہو رہی تھی، مسکراتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پہاڑ کی چوٹی پہ بنا چھوٹا ڈھابا نما ہوٹل، آس پاس موجود آنکھوں کو گھیر کر دیتے پہاڑ، ساتھ ان کے درمیان میں بہتی خوبصورت ندیاں، مختلف ممالک سے تفریح کے لیے آئے سیاح اور دل موہ لینے والے نظارے۔ رباب اور حجاب تو محبت سے کر رہ گئے تھے۔ وہ دونوں وہاں مقامی لباس میں ملبوس لوگوں کو بڑے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی، ساتھ وہاں کے روایتی لذیذہ کھانے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ناشتے کے بعد انہیں وہاں کی اسپیشل چائے پیش کی گئی جس کا ذائقہ انہیں بہت پسند آیا کہ وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ ناشتے کے فوراً بعد غنی ضروری کام کو بولتا فوراً وہاں سے چلا گیا، جس کے جانے کے بعد رباب کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی کیونکہ وہ اپنی وجہ سے حجاب اور مان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنی بہن کو بنا ڈرے کسی چیز میں دلچسپی لیتے دیکھا تھا، اس لیے وہ اس کی خوشی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مان ناشتے کے بعد انہیں آس پاس کی 2-4 جگہوں پر گھمانے کے لیے لے گیا، اور جب حجاب نے کہا کہ وہ اس سے آگے نہیں چل سکتی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے واپسی کی راہ لے لی۔ انہیں گھر پہنچتے تقریباً دوپہر 2 بجے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ دونوں تو آتے ہی کمرے کی طرف بڑھ گئے آرام کی غرض سے، جنہیں اس نے کھانے کا پوچھا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی بجے دل کے ساتھ اب کمرے میں آ گئی۔ یہاں پر آ کر بھی اس شخص کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک بار پھر اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ صبح اس کے رویے سے جو دل میں ایک امید کی کرن جگی تھی، اس کے روحے رویے اور نظر اندازی پر پھر سے بجھ گئی۔ وہ آس پاس دیکھے بنا اپنی چادر بے دلی سے اتار کر سفر پہ پھینکتی واش روم کی طرف بڑھ گئی، اور جب فریش ہو کر واپس آئی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے کچھ شاپرز بیگ پر پڑی، جنہیں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی۔ فوراً آگے بڑھ کر انہیں ایک ایک کر کے کھولا، جس میں ڈیپ ریڈ کلر کی ساڑی، ساتھ میچنگ جویلری، سینڈل، ساڑی کی ہم رنگ شال تھی، اور ساتھ ایک خوبصورت سا کارڈ جس کے خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں فار مائی بیوٹیفل وائف لکھا تھا، اور ساتھ ہی اسے پہن کر تیار رہنے کی تلقین بھی کی تھی، جس پر وہ مسکراتی ہی اپنی لب پر رکھی، پھر آس پاس دیکھتے خجل ہوتی ساڑی اٹھا کر دیکھنے لگی، جس کے بارڈر پر خوبصورت بلیک ڈائمنڈ کا کام کیا ہوا تھا، ساتھ ہی ہاف بلیک بلاؤز جسے دیکھتی ہی وہ ایک پل کے لیے سپاٹ گئی، کیونکہ اس نے ایسا لباس پہلے کبھی نہیں پہنا تھا۔ لیکن پھر غنی کے بارے میں سوچتی ساری چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ طرف بڑھ گئی، کیونکہ غنی نے پہلی بار اس سے بولا تھا اور بھلا اسے کیسے انکار کر سکتی تھی۔ وہ جیسے تیسے کر کے ساڑی پہن آئی تھی، جس میں اس کا دبلا پتلا خوبصورت سراپا بہت بڑا لگ رہا تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو ایک نظر دیکھا اور پھر خود ہی شرما گئی۔ اس کے بعد اس نے چہرے پر ہلکا میک اپ کا ٹچ دیا اور ہونٹوں پر ساڑی کے ہم رنگ ڈیپ لپسٹک لگائی۔ اتنے میں ہی وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے بالا کو آگے سے ہلکا سا سٹائل دیتے ہوئے باقی بال کمر پر ایسے ہی چھوڑ دیے۔ ابھی وہ جویلری نکال کے پہنتی تبھی غنی نقص تھا تیار کمرے میں داخل ہوا اور شیشے میں اس کا خوبصورت عکس دیکھتا محبت رہ گیا، جبکہ ساکت وہ بھی رہ گئی تھی۔ اس کے ایسے اچانک آ جانے پر اس کی صرف نظروں کا ہی اعتراض پر اس کا نازک سا دل اچھل کر ہلکے میں آ گیا تھا۔ نہ پہ تلے قدم لیتا آگے بڑھا اور آئینے میں بالکل اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ رباب نے نظریں اٹھا کر آئینے میں اس کے اور اپنے عکس کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے جویلری اٹھا کر اسے پہنانی شروع کی، دونوں کانوں میں ڈائمنڈ کے خوبصورت آویزے پہنانے کے بعد اس نے شفاف سراہی دار گردن میں بینڈیج بنوایا اور ساتھ ہی وہاں اپنے لب رکھ دیے، جس پر وہ پوری جان سے لرزی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ خود پر سے اختیار کھوتا اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ جبکہ وہ صرف چہرے کے ساتھ باقی تیاری کرتی چادر کو اپنے گرد اچھے سے اڑاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ گاڑی پتھریلے راستوں پر رواں دواں تھی، جس میں ایک مانی ایسی خاموشی تھی۔ مان کی باتوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ابھی تک شرم سے پورا سرخ تھا، جبکہ غنی چہرے پر محفوظ گن سی مسکراہٹ تھی، جو کہہ رہا تھا مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے، جو آپ لوگ ایسے تیار شیار ہو کر ہم معصوموں کو گھر میں ہی چھوڑے جا رہے ہیں۔ بھابھی آپ
آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، مجھے آج بائی کی ہیئر نہیں لگ رہی۔ اور حجاب کا اس کی ہاں میں لانا اور غنی کا محفوظ ہوتا کیک لگانا اسے بری طرح شرمندہ کر گیا۔ اس لیے ابھی وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس سے خفا بیٹھی تھی، جبکہ وہ ایک دو بار بلانے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر 2-3 گھنٹوں کے سفر کے بعد گاڑی ایک پہاڑی کے پاس آ کر رکی تھی۔ اس سے پہلے کہ کچھ دیکھتی غنی نے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھ دی، پھر خود گاڑی سے باہر نکلتے اس کی طرف کا دروازہ کھولتے اسے باہوں میں اٹھایا، جس پر اس نے سپاٹتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں باندھ دیے اور پھر ایک جگہ آ کر وہ رک گیا۔ اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرتے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، کانوں میں دھیمی سرگوشی سے اسے سامنے دیکھنے کو بولا۔ اس نے آرام سے اپنی آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا، جس پر ایک پل کے لیے تو ساکھ رہی، جہاں سامنے پہاڑ پر فینسی لائٹ سے بڑے حروف میں "آئی لو یو" رباب لکھا تھا، جو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ تعریف کے الفاظ کم پڑ جائیں۔ اس نے آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے موڑ کر دیکھا تو اس کی نظر ہاتھ میں انگوٹھی لیے گھٹنے کے بل بیٹھے غنی پر پڑی، جس پر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ دیے، جبکہ آنکھیں آنسو سے کی برسات جاری ہو چکی تھی۔ "تو مسز غنی، کیا آپ کو میری محبت قبول ہے؟" وہ مسکراتے ہوئے محبت سے بولا، جبکہ وہ تو اس خوبصورت اظہار پر اپنی جگہ پر ساکھ رہ گئی۔ اس کے لیے تو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ "جا جلدی جواب دو، اسے بیٹھے بیٹھے میرے گھٹنے میں درد شروع ہو گیا ہے۔" وہ تو اس کا جواب اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہی جان چکا تھا، اس لیے ہنسانے کے لیے شرارتی لہجے میں بولا، جس پر وہ مسکراتے ہی فوراً سر ہلا گئی۔ اس نے بہت چاہت سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، پھر وہاں اپنے دہکتے لب رکھ کے اٹھ گیا۔ جب رباب آگے بڑھ کے اس کے سینے سے لگی زور قطار رونا شروع کر چکی تھی، جس کے جذبوں کو سمجھتے اس نے بھی اس کی گرد بازوؤں کا خسارہ کھینچا تھا۔ حجاب کچن میں ڈنر کی تیاری کر رہی تھی جب ماں نے پیچھے سے اسے اپنے حصارے میں لیا۔ "کیا کر رہی ہے جانے مان؟" جبکہ وہ تو یوں اچانک پڑنے والی آفات پر خوف سے اچھل پڑی، جس کی وجہ سے ہاتھ میں پکڑا چمچ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ مان فوراً اپنا حصارہ توڑ کر پیچھے ہوا۔ "آپ ٹھیک ہیں؟ لگی تو نہیں آپ کو؟" اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا محبت سے گویا، نہیں میں ٹھیک ہوں مان، بس آپ کے ایسے اچانک جانے سے تھوڑا ڈر گئی تھی، بس اسی وجہ سے۔ لیکن پھر مان کو پریشان ہوتا دیکھ خود کو سنبھالتے ہوئے نرم لہجے میں بولتی، ایک نظر زمین پر گرے چمچ کو دیکھتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ "کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، مجھے آپ کو ایسے ڈرانا نہیں چاہیے، سوری۔ میرا ہرگز مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، میں تو بس میں جانتی ہوں مان، آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔" اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتا، حجاب اس کا جملہ درمیان میں ہی کاٹتی مسکرا کر بولی، جس پر وہ بھی دھیرے سے مسکراتا محبت سے اس کی پیشانی چوم گیا، جبکہ حجاب کو اس کے لمس میں موجود محبت و عقیدت سے اپنی روح تک کو سکون اترتا محسوس ہوا، جس پر وہ دھیرے سے آنکھیں مونڈ گئی۔ ایسے ہی کھڑے کتنے ہی لمحے بیت گئے جن کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا، اور تو تب آیا جب ان کے نتھوں سے کسی چیز کی جلنے کی بو ٹکرائی۔ "آئے اللہ میرے کباب!" وہ فوراً اس کے حصارے سے نکلتی ہوئی چولہا بند کرتی بولی۔ مان ایک نظر پین میں جلتے ہوئے کباب کو دیکھتا ہوا اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھنے لگا، جس پر خفگی کے آثار تھے۔ "کیا ہوا بھائی؟ میری طرف کیوں ایسے دیکھ رہی ہو؟ مجھے معصوم نے کیا کیا؟" اس کے خود کو پلٹ کر گورنے پر وہ اپنے ہاتھ کھڑے کرتا معصومیت سے بولا، "سارا قصور آپ کا ہے، نہ آپ یہاں آتے، نہ میرا دہان بھٹکتا، نہ ہی میں یہ جلتے۔" جبکہ اس کے ایسے معصوم بننے پر وہ تب کر بولی، "اچھا، کیا سچ میں ایسا ہے کہ کیا میرے آپ کے قریب آنے پر سچ میں آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے؟" اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے اپنے مطلبی بات نکالتے بولا، "اور نہیں تو کیا، کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں، نہ پبلک پلیس کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی بھائی اور ابو کا، اور نہ ہی صبح یا پھر شام کا خیال، بس ہر وقت۔" غصے سے بولتی آخر بات پر زبان دان تلوں دبا گئی، جبکہ چہرے پر غصہ اور شرم و حیا کے ملے جلے تاثرات سے سرخ تب کر گیا تھا۔ "بس ہر وقت کیا؟ آگے بھی تو کچھ بولیں۔" اس کے تب کے ایسے روانی سے بولنے پر وہ اچانک رک جانے پر وہ اس کے آگے بولنے کے لیے غصانہ شرارت سے گویا ہوا، "مجھے نہ آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔" وہ اس کے لبوں میں چھپی مسکراہٹ دیکھتی ناراض ہو کر اپنا رخ پلٹ گئی۔ "اچھا سوری، اب بالکل بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا، اب آپ اپنی ناراضگی ختم کریں۔" پیچھے سے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لیتا محبت سے گویا ہوا، جس پر وہ مسکرائی تھی لیکن اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ "صرف ایک شرط پر مانوں گی، آپ شرافت سے باہر جا کر لاؤنج میں بیٹھیں، مجھے کھانا بنانے کے دوران دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرنا، اور اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں آپ کا پکا والا ناراض ہو جاؤں گی۔" "یار یہ کیا بات ہوئی، اپنی ہی بیوی سے پیار کرنے پر بھی اتنی پابندیاں۔ چھوڑیں یہ سب کھانا وغیرہ، میں باہر سے آرڈر کر لیتا ہوں۔ آپ کیا میرے ساتھ ہنی مون پر کھانا بنانے کے لیے آئی ہیں؟" وہ اس کی شرط کو سن کر رد کرتے ہوئے اس سے سوال گویا ہو، "تو پھر اور کیا کرنے آئے ہوں؟
اس کی اپنی بات کو اہمیت نہ دینے پر وہ غصے سے بولی، ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے، جبکہ اس کی بات کے جواب میں وہ بے باکی سے بولا، مان حکم جان مان، پلیز مجھے کھانا بنا لینے دیں ورنہ میں آپ سے سچ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ التجا کرتے ہوئے آخر میں دھمکی آمیز لہجے میں بولی، لیکن پلیز۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ وہ چہرے پر معصومیت طائر کرتے التجائی لہجے میں بولی، جس پر وہ اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے خاموشی سے پلٹ گیا، جس پر حجاب نے سکھ کا سانس لیتے ایک بار پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ رباب یار اب بس بھی کر دیں، کیوں رو رو کے خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اور اسے خود سے آرام سے الگ کر کہتا نرم لہجے میں بولا، آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کا یوں رونا بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ کے یہ جو آنسو ہیں سیدھے میرے دل پر گر رہے ہیں، اس لیے وعدہ کریں کہ دوبارہ کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیں گی۔ اور اس کی گرتے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا محبت سے گویا ہوا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ گڈ گرل، اچھا ادھر دیکھیں، میرے پاس آپ کے لیے ایک اور بھی سرپرائز ہے۔ اس کے مسکرانے پر اس کی توجہ اپنے پیچھے دلواتے ہوئے نرمی سے بولا، جسے دیکھتے اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جہاں بالکل جھیل کے کنارے ایک ٹیبل کو پھولوں اور کینڈلز کے ساتھ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور اس کے ارد گرد پھولوں اور سفید رنگ کے خوبصورت کینڈلز سجائے گئے تھے۔ ٹیبلز پر خوبصورت سا ہارٹ شیپ ریڈ ویلویٹ کیک رکھا گیا تھا اور ساتھ ہی کھانے کے دوسرے لوازمات سجائے گئے تھے۔ اس کے بالکل سامنے ایک پھولوں کی رہائش بنائی گئی تھی جو پہاڑی کے ساتھ لگے گئے کیمپ تک جاتی تھی۔ کیمپ کے اندر ایک بلب روشن تھا جس سے اندر کے ماحول کو واضح کیا گیا تھا، جسے دیکھتے ہوئے آنے والے لمحات کا سوچتے رباب کی شفاف ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی، جبکہ نرم غذا گالوں پر گلال اترا تھا، جسے دیکھتے غنی کے چہرے پر ایک محفوظ گن مسکراہٹ آئی۔ چلیں اس کے آگے اپنی مضبوط ہتھیلی پھیلاتے پیار سے بولا، جس کو دیکھتے رباب نے مسکرا کر اس کی ہتھیلی پر اپنا نرم ہتھیلی رکھ دی تھی، جسے محبت سے تھامے وہ ٹیبل کی طرف بڑھا، جہاں اسے اپنے خسار میں لے کر سب سے پہلے کیک کٹ کرتے ہوئے اسے محبت سے کھلایا۔ ابھی رباب کو بھی ایک پیس اٹھا کر اسے کھلاتی جب اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کا رخ اپنی اور کیا اور جانے کسے کچھ بھی بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کی مخملی لبوں پر جگہ، جس کی کناروں پر کریم لگی ہوئی تھی، ویسے یہ والا زیادہ میٹھا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے دھیرے سے زاد کرتے اپنے نم سے بھیگے اس کی لبوں کو دیکھتے گبرو لہجے میں بولا، جسے فرماتی ہوں اپنے چہرہ جھکا گئی، آپ کو پتہ ہے رباب مجھے آپ سے محبت کب ہوئی؟ ایک چیر کو کھینچ کر اسے اپنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس کے لیے پلیٹ میں کھانا نکالتے بولا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا، جب میں بابا سائیں سے ضد کر کے سائیکل کی تھی اور پھر اس سے پہلی بار چلاتے ہوئے گر گیا تھا۔ اس وقت وہاں لائن میں کوئی موجود نہیں تھا سوائے ہم دونوں کے، اور آپ نے بھاگ کر آتے مجھے اٹھانے کی کوشش کی تھی، حالانکہ اس وقت آپ کو خود بھی بہت چھوٹی تھی، پھر بھی میرے گھٹنے سے خون نکلتا دیکھ ڈرنے یا رونے کے بجائے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور بالکل مجھے ایسے دلاسا دے رہی تھی جیسے حجاب کے رونے پر یا پھر گھبرانے پر دیتی ہیں۔ اس وقت مجھے آپ پر بہت پیار آیا، اس چوٹ کا درد تو بہت پیچھے رہ گیا، اس پر آپ کی جی جانے والی عنایت غالب آ گئی، اور نرم لہجے میں اسے اپنی زندگی اور محبت کے بارے میں آگاہ کرتا، ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلا رہا تھا۔ جب رباب نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے اپنے منہ کھول دیا، ابھی وہ اسے کھلا کر ہاتھ پیچھے کرتی جب اس نے اسے تھامتے ہوئے اس کے پوروں کو محبت سے چوما تھا، جس پر اس نے کپکپاتے ہوئے ہاتھ کھینچے، لیکن اب وہ چھوڑنے کی موڈ میں ہرگز نہیں تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ٹکائے اسے لیے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈانس، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا، جس پر مسکراتی اس کا ہاتھ تھامتی اس کے باہوں کے گھیرے میں آ گئی۔ جب اس نے موبائل پر میوزک آن کیا، گلوکار کی خوبصورت آواز نے فضا میں اپنا جادو جگایا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے لگی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، کہاں دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا، یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، یہ کیا بات ہے آج کی چاندنی میں کہ ہم کھو گئے پیار کی رانگنی میں، یہ باہوں میں باہیں، یہ بہکی نگاہیں، لو آنے لگی زندگی کا مزہ، یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ اس کے ساتھ غنی نے اسے گول گھماتے ہوئے اس کا رخ پلٹتے اسے اپنے حصارے میں لیا، جبکہ اس نے جو چادر اپنے چاروں طرف پھیلا رکھی تھی وہ اتر کر ایک کندھے پر جھول گئی۔ ستاروں کی محفل نے کر کے اشارہ، کہاں اب تو سارا جہاں ہے تمہارا، محبت جواں ہو کھلا آسماں، کرے کوئی دل آزاری اور کیا،
یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا، گلوکار کے ان آخری الفاظ پر اس نے شرماتے ہوئے غنی کے ایک شادہ سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تھا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ قسم ہے تمہیں، تم اگر مجھ سے روٹھے۔ ان الفاظ پر اس نے غنی کی آنکھوں میں دیکھا، جس پر مسکراتے ہوئے اس کا ڈر سمجھتے انہیں باری باری چاہت سے چوم گیا۔ قسم ہے تمہیں، اگر تم مجھ سے روٹھے رہا سانس جب تک یہ بندھن نہ ٹوٹے۔ غنی اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کی پیالے میں لیتے ساتھ خود بھی گنگنایا تھا۔ تمہیں دل دیا ہے، یہ وعدہ کیا صنم، تمہیں تمہاری رہوں گی سدا۔ اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل، کہہ دو دلوں نے کہ مل کر کبھی ہم نہ ہوں گے جدا۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ گانے کے ختم ہوتے ہی اس نے رباب کو اپنے بازو میں اٹھایا اور کیمپ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ دوسری طرف رباب کی دھڑکنیں اس ارادوں کو سمجھتے ہوئے اب شور مچانے لگی تھی۔ غنی نے اسے لا کر دلریز نرم پھولوں سے سجے بستر پر اتارا اور ساتھ ہی اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ غنی، آپ کو نہیں لگتا ہمیں گھر چلنا چاہیے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ علاقہ کافی سنسان ہے، کیا یہاں رات رکنا سیف رہے گا؟ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا یا کرتا وہ ان کے درمیان تھوڑا فاصلہ بناتی معصومیت سے بولی، جس پر غنی نے لب دبا کر بمشکل اپنے کہہ کو روکا تھا۔ نہیں جانا، یہ بالکل بھی سیف علاقہ ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنا کہتا درمیان کا فاصلہ سمیٹتے اس کے قریب ہوا تھا، جبکہ اس کی بات اور اپنا سوکھا حلق تر کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی چادر کو کندھوں سے اتار کر اپنے کوٹ کے ساتھ رکھتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتا کھینچ گیا، جس سے اس کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ بھی سمٹ گیا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اوپر والا یوں بن کہے ہی میری خاموش محبت میری جولی میں ڈال دے گا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا رباب، جب اچانک سے آپ میری زندگی میں شامل ہوئی، اس وقت میری فیلنگز کیا تھی۔ میری رگ رگ میں نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ آپ کی محبت جو میری سانسوں میں بستی تھی، اسے زندگی کا پروانہ ملا تھا۔ وہ ساری رات میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے گزاری تھی۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ میں اظہار نہیں کرنے میں تھوڑی دیر کر دی اور شاید آپ کو اس وجہ سے ہرٹ بھی ہوئی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے ایک ایک نقش کا محبت سے چومتا گبرو سرگوشیوں بولا، پتہ ہے رباب، جب جب میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل دیکھتا ہوں تو سورۃ الرحمن کی اس آیت پر میرا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ جبکہ اس کی اتنی محبت پر رباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جسے وہ نرمی سے صاف کرتا اسے اپنے حصار میں لے گیا اور کیمپ میں جلتا واحد بلب بھی بند کر دیا۔ اس کی گردن میں جھکتے ہوئے اس نے ابھی اپنی محبت کی برسات کی شروع کی تھی جب ایک بار پھر سے بول پڑی، غنی، آپ کو نہیں لگتا کہ بچے گھر میں اکیلے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہمیں ان کے پاس ہونا چاہیے؟ کون سے بچے؟ وہ جو اس کے نرم لمس میں کھویا ہوا تھا اس کی بات پر حیران ہوتے تعجب سے بولا، مان، حجاب کی بات کر رہی ہوں۔ اپنی مسکراہٹ دباتے بولی، سیریسلی رباب، آپ جسے بچہ کہہ رہی ہیں وہ آپ سے بھی 7 سال بڑا ہے اور حجاب بھی آپ ہی کی ہم عمر ہے۔ بھولے مت، آپ دونوں ٹوئنز ہیں، اس لیے وہ اپنا خیال اچھے سے رکھ سکتی ہے، اس لیے آپ تھوڑا اپنے اس مظلوم شور پر دھیان دے لیں۔ وہ تو اس کی بات پر جل ہی گیا، اس لیے تھک کر بولا، پھر بھی اس سے پہلے کہ اپنا جملہ مکمل کرتی وہ اس کے لبوں پر جھکتا باقی کے الفاظ چن گیا، جبکہ وہ اس کے لمس کی نرمی کو محسوس کرتی اس کی گردن میں اپنے بازو کا ہار ڈالتی خود بھی اس کی شدتوں میں شامل ہو گئی تھی، جس پر وہ مسرور ہوتا اس غذا روحی جیسے وجود کو خود میں سمیٹ گیا۔ حجاب کھانا بنا کر ٹیبل سیٹ کر دی۔ جب اسے بلانے کے لیے جانے لگی تو اسے سیڑھیوں سے نیچے آتا دکھائی دیا، جس پر مسکرا کر کچھ بولتی جب وہ اسے نظر انداز کرتے خود ہی جا کر ٹیبل پر بیٹھے کھانا پلیٹ میں نکال کر کھانے لگا، جبکہ وہ اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اسے قریب آ کر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا مان، سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے، اس نے مختصر سوال پر مختصر جواب دیا، جبکہ وہ ادھر اپنے کھانے کی طرف مچوتا تھا۔ بات حجاب کو محسوس تو بہت ہوئی، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے اس کی طرف کباب کی پلیٹ اڑائی، یہ میں نے فرسٹ ٹائم بنائے ہیں، ذرا چکھ کر بتائیں کیسے بنے ہیں؟ جس پر وہ اس پر ایک خاموش سی نظر ڈالتا ایک کباب فوق کی سے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ کر خاموشی سے کھانے لگا۔ آپ نے بتایا نہیں کیسے بنے ہیں؟ اچھے ہیں۔ اس پر بنا نظر ڈالے اس کی بات کا جواب دیتے ہیں اس سے اپنا کھانا مکمل کرنے لگا، جبکہ اس کی بے روحی پر اب اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو جل بلانے لگے، لیکن وہ خاموشی سے اپنا کھانا مکمل کرتے بنا اس پر کوئی دھیان دیے دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حجاب کی آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے ٹیبل پر گرنے لگے تھے، لیکن اسے وہاں خاموش کرانے والا وہاں کوئی نہیں تھا،
کیونکہ وہ اس کی ایک بوند آنسو پر تڑپ جایا کرتا تھا، آج خود بے رحم بن کر اس سے لاپرواہی برتتا روٹ گیا تھا۔ بہت سارا ڈو لینے کے بعد جب اپنے دل کو اچھے سے ہلکا کر کے وہ اس کے لیے چائے بنا کر کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن جب کمرے میں پہنچی تو خالی کمرے سے منہ چڑھا رہا تھا۔ لیکن پھر آس پاس غور دیکھنے پر اسے بالکنی کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ وہ چائے کو ٹیبل پر رکھتی اس کی طرف بڑھی، لیکن بنا کوئی گرم کپڑا لیے جب وہ بالکنی میں آئی، سوات کی ایک تھڑ تھڑا جانے والی سردی نے اس کے دان پختہ کیے۔ مان، اپنی سردی میں باہر کیوں کھڑے ہیں؟ پلیز اندر آ جائیں، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ وہ دروازے پر ہی رکتی اسے بلانے لگی، جو ٹراؤزر شرٹ میں مبلوس بنا کوئی گرم کپڑا لیے کھڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں حجاب، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ جا کر سو جائیں، جب میرا دل کرے گا میں کمرے میں آ جاؤں گا۔ جبکہ اس کے جواب پر حجاب کی آنکھوں میں ایک بار پھر نیمی اترنے لگی، لیکن پھر خود کو رونے سے باز رکھتی اس کی طرف بڑھی، جو پتہ نہیں کس بات پر روٹ کر اس سے منہ موڑے کھڑا تھا۔ سوری، اگر آپ کو میری کسی بات پر برا لگا، پلیز مجھ سے یوں ناراض مت ہوں، آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، آپ کے ایسے روٹنے سے میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ وہ پیچھے سے اس کی کمر کے گرد اپنی نازک بازو کا خسارہ کھینچتی اس کی پشت پر چہرہ ٹکاتے اسے مناتے ہوئے بولی، جبکہ لہجہ بھیگا ہوا تھا، لیکن شاید وہ اتنی جلدی ماننے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے آگے باندھے اس کے ہاتھ کھولنے لگا، جسے محسوس کر کے وہ اپنی پکڑ اور مضبوط کر گئی۔ پلیز نہیں، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ نہیں، اب بھی کوئی آئی ہے میرے پاس، آپ بھی جا کے کھانا بنائیں۔ اور سہتے جملہ، مان، یہ بھی کوئی روٹنے والی بات ہے جس پر آپ خفا ہو کر بیٹھے ہیں؟ اور اس کے ساتھ لہجے پہ گھبرائی ضرور تھی، لیکن پھر اس کی بات کرنے پر دل کو مضبوط کرتی نرمی سے گویا ہوئی، جب یکدم ہی پلٹ گئے اس نے حجاب کو بانٹ سے پکڑتے قریب کھینچ کر تھا۔ حجاب، میں آپ کو آج ایک بات کلیئرلی بتا دیتا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بات یا کسی چیز کو امید دیتے ہوئے مجھے نظر انداز کریں، یہ مجھے قطعی برداشت نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری صرف اور صرف میری ذات ہونی چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اسے بال ٹراتا بولا، اور پھر دھیرے سے اس کے بالوں کو چھوڑتا کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی باتوں پر شاکڈ ہوتی اب بھی وہیں اسٹل کھڑی تھی۔ ایسا نہیں تھا اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی یا پھر اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، بس اس کے لب و لہجے اور یوز حرام تھی، کیونکہ مان کا یہ رویہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ یہاں ہیٹر کی گرمی اسے تھوڑا سکون محسوس کر رہا، وہ بالکنی کا دروازہ اچھے سے بند کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اب بیڈ پر برجمع ہو چکا تھا، چہرے پر ایک بازو رکھ کر اسے کور کیا ہوا تھا، جبکہ سائڈ ٹیبل پر چائے ویسی کی ویسی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی، جسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا گئی۔ مان اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے نرمی سے پکارا، لیکن جواب نہیں ملا۔ اچھا سوری نمی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز مان جائیں، اب کہ وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ پلیز، جبکہ اس کے اتنے لمبے پلیز پر اس نے دھیرے سے آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا۔ ایسے نہیں مانوں گا، پہلے وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں، پلیز اب تو مان جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے منانا چاہتی ہیں؟ ڈریسنگ کی الماری میں ایک ڈریس پڑا ہے، اسے بنا کوئی چون چرا کیے پہن کر آئیں، پھر ملیں گی آپ کو معافی۔ جس پر وہ بلا سوال جواب کیے اور پھر ڈریسنگ طرف بڑھ گئی، کیونکہ فی الحال اس کے لیے مان کو منانا سب سے زیادہ ضروری تھا، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جبکہ اس کے پیچھے وہ دلکشی سے مسکرایا، اس نے جذبات میں آ کر یہ ڈریس پہن تو لیا، لیکن اب ایسے باہر جاتے اسے شرم آ رہی تھی، جبکہ اب تو کھڑے کھڑے اس کے پاؤں بھی شل ہونے لگے تھے، لیکن کمرے میں جانے کی ہمت خود میں پیدا نہ ہوئی۔ حجاب، کیا ہوا، کہیں ڈریسنگ میں ہی تو نہیں سو گئی؟ مان باہر سے اس کی پتلی ہوئی حالت کا اندازہ لگاتے اپنی مسکراہٹ دبا کر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ حجاب نے ایک بار پھر اب اپنے ڈریس کی طرف دیکھا، جہاں آستینیں تو سرے سے ہی غائب تھی، اور اگلا گلا اتنا گہرا کہ جسے دیکھتے وہ خود شرم سے تھر جھکا گئی۔ گھٹنے سے نیچے تھوڑی نیچے آتی نائٹی میں وہ مان کے سامنے جانے کا سوچتے ہی پسینے سے پورا شراب ہو گئی تھی۔ حجاب، لیکن پھر اس کے دوبارہ پکارنے پر مرتے نکاح نہ کرتے کہ مترادف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر تو آ گئی، لیکن اس کے پاس جانے کی ہمت کہاں سے لاتی، اس لیے وہیں اس کے دروازے کے ساتھ جم کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آئے حجاب، ایک نظر اس کی طرف دیکھتے جس نے اپنے دوپٹے سے خود کو پورے کور کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی اس میں اس کی رعایاں صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ آگے کر کے نرمی سے بولا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ تک نہیں ہلی، اور خود ہی اٹھ کے اس کے قریب گیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھ کو تھامتے اسے دروازے سے پن کرتے تھوڑا اس کے قریب ہوا، جس سے اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑتے اسے سرکانے لگی۔ یکدم اس کے چہرے پر ٹوٹ
کر گلاب پھینک رہا تھا، جسے دیکھتے وہ ہلکا سا جگہ اور اسے درختے گالوں پر اپنے نرم گرم لمس چھوڑ گیا۔ مان، اس نے تڑپ کر اسے پکارا۔ وہ جو چہرے سے ہوتے اس کی گردن سے دوپٹے کو لگ کرتے اپنی محبت کے پھول کھلا رہا تھا، رک کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میں کہہ رہی تھی، کیا بھائی ڈاک وغیرہ نہیں آئے؟ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ اس کے دھیان بٹانے کے لیے اس کی توجہ غنی والوں کی طرف کراتی نہ محسوس انداز میں اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی، جس وہ دھیرے سے مسکرائے۔ وہ آج نہیں آئے؟ وہ اتنا کہہ کر جھک کر انہیں باہوں میں اٹھاتا بیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن کیوں؟ وہ اپنا حلق تر کرتی خشک لبوں پر زبان پھرتی دبے لہجے میں بولی، کیونکہ آج بھائی نے ان کے لیے اسپیشلی سرپرائز پلان کیا ہے۔ آج کی رات وہ لوگ وہیں گزاریں گے۔ اسے بیٹ پر اتارتے ہوئے اسے اپنے حصارے میں لیتے نرم لہجے میں بولا، آپ کو پہلے سے پتا تھا اس بارے میں؟ ہاں، وہ جو آپ اتنے نرم وجود میں کھونے لگا، صرف اتنا کہنے پر ہی اتفاق کیا۔ پھر آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری کیا بات ہوئی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، وہ اس کو لبوں پر انگلی رکھتے تھوڑا سخت لہجے میں بولا، مان میں تو بس کچھ نہیں۔ آپ بتا دیں کہ آپ کی نظر میں میری بات کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اب کے غصے سے بولا اور ساتھ ہی اٹھ کر وہاں سے جانے لگا، جب اس نے فوراً اٹھتے اس کی گلے میں اپنے بازو کا ہاتھ ڈالا۔ اچھا سوری، دوبارہ ایسے نہیں ہوگا۔ وہ اس کی ہی دونوں کا کان پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولی، جس پر وہ ایک پل کے لیے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لمس سے اس قدر شدت تھی کہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس بار تو اس نے اس کی بگڑتی حالت کا احساس بھی نہیں کیا، بلکہ اچھی طرح سے اپنی من مرضی کرنے کے بعد ہی پیچھے ہٹا۔ حجاب نے آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی طرف دیکھا، جس کا وہ بنا اثر لیے اسے دوبارہ بیٹ پر ڈالتا اس میں گنی گٹاؤں کی طرح چھا گیا۔ حجاب، میرا آج خود پر بس نہیں ہے، اس لیے آج آپ کو تھوڑا برداشت کرنا ہوگا۔ اس کی گردن میں گہرا سانس کھینچتے وہ گھبراتا لہجے میں بولا، مان، جبکہ اس کی بڑھتی شدت پر حجاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جس کے چلتے وہ ایک بار پھر اس سے پکار گئی، جسے سنتے وہ اس کی گردن سے چہرہ اٹھاتا اس کی پلکوں سے آنسو کو نچوڑتا، اس کے کانپتے لبوں کو اپنی نرم گرفت میں لیتے اسے دنیا بلا گیا، جبکہ ان کے خوبصورت پاکیزہ ملن پر سوات کی ایک پستہ فضا میں محبت رقص کرنے لگی تھی۔ اس پر دور کھڑی محبت استریا مسکرائی تھی۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری شادی، وہ بھی ضرب لالک کے ساتھ؟ ناممکن، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بالکل بھی اچھے انسان نہیں، میں کبھی ایسے شادی نہیں کروں گی۔ اپنے کمرے میں پریشانی سے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ جب سے دادا سائن کے کمرے سے آئی تھی تب سے اب تک ایک منٹ کے لیے بھی چین نہیں بیٹھی تھی۔ حالانکہ ابیا جاتے ہوئے اسے آرام کرنے کی تلقین کر کے گئی تھی، لیکن ضرب لالا سے صرف شادی کے خیال سے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے میں وہ سکون سے کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ نہیں، مجھے نہیں کرنا ہوگا، لیکن کس سے بات کروں؟ کون کرے گا میرا یقین؟ دادا سائن کے تو وہ لاڈلے ہیں، اگر میں انہیں بتا بھی دوں تو وہ نہیں مانیں گے اور اسے میری غلط فہمی قرار دے دیں گے۔ بابا سائن نہیں، وہ تو ہم سے بھی زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں، کہیں الٹا مجھے ہی ان سے ڈانٹنا پڑ جائے۔ اپنا نچلا لب کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، تو کیا واسم لالا؟ نہیں، ان کو تو خود ابیے کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے غصے میں آ کر کچھ الٹا سیدھا بول دیا تو گھر میں نیا بوال کھڑا ہو جائے گا۔ اب تو چکر لگا کر اس کے پاؤں بھی جواب دے گئے تھے، اس لیے تھک کر بیٹ پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرایا۔ لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نظر آ رہا تھا۔ کیا میں ماما سے بات کروں کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی؟ کیونکہ اگر میں انہیں میں سچ بتاؤں گی کہ ضرب لالا اچھے انسان نہیں تو میری بات کا یقین تو وہ بھی نہیں کریں گی، کیونکہ انہوں نے گھر والوں کے ساتھ امیج جو ایسا بنا رکھا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات کو سمجھنے کے لیے ابھی وہ پڑھنا چاہتی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت کے لیے مصیبت ٹل جائے، اور کیا پتا وہ اور انتظار نہ کریں اور کہیں اور شادی کر لیں۔ ہاں، یہی صحیح رہے گا۔ میں ماما سے بات کرتی ہوں۔ وہ اپنے اس آئیڈیا سے مطمئن ہوتی ایکسائٹڈ سے اٹھ کر عظیم بیگم کی کمرے طرف بڑھ گئی تاکہ اس کے بارے میں بات کر سکے۔ اس کے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے اگلی ایپیسوڈ کے اندر۔ اوکے، اللہ حافظ۔